अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुरवर्दी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ शुएब शाहीन साहब हैं। हम उनसे को पाकिस्तान की सियासत और तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासत पे आज की खबरों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब। जी वालेकुम सलाम। शुएब शाहीन साहब, पूरा मुल्क जानना चाहता है कौन बनेगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। शेर अफजल मरवत, हामिद खान, हामिद रजा, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा कमेटी का चेयरमैन? ये तो ऐसे ही है, कौन बनेगा करोड़पति वाली बात होगी। प्रेफरेबली हामिद रजा साहब। हामिद रजा साहब। और आपने हुकूमत के दबाव में नाम बदला है, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते थे, लिहाजा आपने हुकूमत के दबाव में नाम बदल दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि हामिद रजा साहब एक बहुत डेडिकेटेड और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, और इवन अदरवाइज उसकी जो खिदमात हैं उन्होंने मुश्किल वक्त में पूरी पार्टी डिस्क्रिप्शन पे दे दी पीटीआई के, और उसके बाद पिछले साल से या 2 सालों से या थ्रू आउट जब भी हमने उनको यानी हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने अनकंडीशनली हमारा साथ दिया। तो आई थिंक दैट इज़ दी पर्पस। शुएब शाहीन साहब, एक थोड़ा फैसला साजी में मसला, पहले मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, फिर वो तहरीक इंसाफ नजरियाती, फिर शेर अफजल मरवत, फिर हामिद रजा। मुख्तलिफ मौके पे हम देखते हैं एक फ़ैसला होता है, फिर विड्रॉ होता है, फिर नया फ़ैसला होता है, फिर आप एक अच्छे वकील की तरह उसको जस्टिफाई भी करते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर जो तो फैसला है ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला और वो MWM वाला या नजरियाती वाला, उसके हवाले से तो बहुत सारी इंटरनल भी हमारी डिस्कशंस होती रहती हैं और हुई भी हैं। देखिए, जिन हालात में हमें वो फैसले करने पड़े, आप उसको अगर इन ट्रू कंटेक्स्ट में आप नज़र रखें और देखें, तो आखिरी रात जिस दिन कागजात जमा कराने थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो बेंच था, नीचे से फैसला हमारे हक में आया हुआ था, उस वक्त तक रात तक ये अनसर्टेनिटी थी कि हमारे हक में फैसला लेकिन अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए तो अनसर्टेनिटी नहीं थी। नहीं, उसके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं थी ना। उसके लिए तो देखें ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है ना कि पहले खान साहब ने एक फैसला शायद अनाउंस किया या नहीं किया, अंडर कंसिडरेशन था सेनेट के अपोजिशन लीडर के लिए किसी और शख्सियत का। उसके बाद जब कंसिडरेशन में आई तो शिबली फराज साहब को दे दिया। इसी तरह नेशनल असम्बली में भी कई बातें होती हैं। देखें, एक कंसिडरेशन होती है एक पार्टी लीडर की और चेयरमैन की, उसके कई जेतें होती हैं, कई कंडीशंस, कई कंसिडरेशंस उनके जहन में होती है। तो जो पार्टी चेयरमैन फैसला करेंगे, एवरीवन हैज़ टू ओबे। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर तो कोई इबहाम है ही नहीं। देखें, कमेटीज़ का फैसला तो बाद में होता है ना, उससे पहले फैसला होता है कि अपोजिशन लीडर्स कौन होंगे। अपोजिशन लीडर्स सेनेटर शिबली फराज को अभी रिसेंटली मेरा ख्याल 3 दिन पहले फैसला, 4 दिन पहले फैसला किया और अगला सवाल देते हैं आपको जी। यही बता दें हमारे नाजरीन को, आस्तीन के सांप कौन है? वो कहते हैं बहुत आस्तीन के सांप हैं, लोग जानना चाहते हैं कौन है आस्तीन के सांप। देखिए, आस्तीन के सांप को पता अगर चल जाए तो फिर वो आस्तीन के सांप तो नहीं रहेंगे ना, वो तो फिर बाहर निकाल दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि कौन आस्तीन के सांप हैं और किन के बारे में कुछ शुबात हैं। देखें, अस्तगफिरुल्लाह, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिकीन थे, वो नमाजें भी पढ़ते थे, वो आते जाते भी थे, मगर जो दिल से कबूल नहीं किया था इस्लाम को, उनके बारे में भी तो ज़ाहिर है अगर उस ज़माने में मुनाफिकीन हो सकते थे तो मेरा ख्याल है कि आज का ज़माना तो फिर बहुत ही बुरा ज़माना है उसके तकाबुल में। तो जो डेडिकेटेड होगा, जो विजनरी होगा, जो लॉयल होगा टू द पार्टी, वो खुद ब खुद निखर के सामने आ जाएगा। 9 मई का वाक़या आपके सामने ही है। कितने बड़े बड़े नामी ग्रामी लीडर्स थे जो ऐसे लगता था कि उनके बगैर तो पार्टी चल ही नहीं सकती। और 9 मई के बाद जब मेरे आप जैसे साफ़ी भाई मेरे से सवाल करते थे कि आपके पास तो कैंडिडेट्स ही कोई नहीं होंगे, मेरे आप सारे प्रोग्राम ज़रा 9 मई के बाद 6 महीने के तकरीबन कम से कम आप उठा लें। मैंने कहा था सबसे ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट्स होंगे, सबसे ज़्यादा कंपटीशन में हम होंगे और इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। और आप देखना, मेरा मजाक उड़ाते थे कि नहीं नहीं, आपके पास तो सिंगल कैंडिडेट नहीं बचेगा, आपके पास विकेट होगी ना, प्लेयर होगा ना, आपके पास फील्ड होगी, तो आप लड़ेंगे कहाँ?
یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود ہم نہیں لڑے بھی اور اللہ کا شکر ہے جیتے بھی، اور سب سے بڑی پارٹی بھی بنے۔ آپ کی بات سے سمجھ آئی کہ اب جو منافقین ہیں آپ کی جماعت میں آستین کے سامنے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ایک اور 9 مئی کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے تو 9 مئی سے پکڑے گئے، ایک اور 9 مئی کریں تاکہ یہ سب کچھ لوگ بھی پکڑے جائیں پھر اب جو آستین کے سانپ ہیں۔ نہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی بات ہو۔ دیکھیں میں تو اس وقت بلیو کرتا ہوں 100% لوگ ہمارے سچے، ڈیڈیکیٹڈ اور قربانیاں دینے والے لوگ کھڑے ہیں۔ کہیں اکا دکا 1%، 0.1% اگر کوئی شخص ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا کم سے کم، تو اگر کسی نے کہا ہے تو مجھے نہیں پتا بہرحال، اور اگر کسی نے کہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص اگر کوئی غلطی کرے گا یا لوئل ٹو دی پارٹی نہیں ہوگا تو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا، کتنی دیر تک چھپا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں خیر خواہ گروپ اڈیالہ سے مذاکرات کا حامی ہے اور خیر خواہ گروپ اڈیالہ کے مکین سے ملاقاتیں کر رہا ہے، کچھ پتہ ہے آپ کو خیر خواہ گروپ میں کون کون شامل ہے؟ مجھے تو خیر خواہ اور غیر خیر خواہ کا بھی ابھی فرق نہیں پتا چلا کہ کون خیر خواہ گروپ ہے اور کون غیر خیر خواہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے تو غیر خیر خواہ میں شامل کر لینا۔ تو کیونکہ ہم تو وہ ہیں نہ کسی ڈیل پہ بلیو کرتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے کہتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے آپ ملکی معاملات میں یا سیاست میں اس طرح اثر انداز ہوں، لوگوں کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کریں، لوگوں کو اٹھائیں، ان کو مسنگ پرسنز میں شامل کریں، ان کو بند کریں، ان کو پارٹیاں تبدیل کرائیں، کنگز پارٹیاں بنائیں۔ تو ہم تو عمران خان کو ایک اس پاکستان کا مسیحا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، پر خان صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد بات ہو سکتی تھی، وہ صحیح موقع تھا بات کرنے کا، لیکن بات کو تو وہ ریڈ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پنڈی والوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 8 فروری کو ہو سکتی تھی۔ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے خود کئی دفعہ پریس کانفرنسز کی ہیں، ہم ہر سٹیک ہولڈر سے انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز سے، اسٹیبلشمنٹ سے، ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن بات کی شرط یہ ہے آئین اور قانون کے تابع رہ کے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو مینڈیٹ پبلک کو ملا ہے، جو کیونکہ یہ حق کے نمائندگی، حق کے حکمرانی عوام کا ہے، عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے ان کے حوالے کر اچھا دیا جائے۔ آخری سوال، میرے پاس وقت کم ہے، اسپیکر کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے مذاکرات ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی بیٹھی ہے، یہ آئندہ بھی ہم دیکھیں گے آپ حکومت کے ساتھ ایک میز پر بیٹھیں گے، یا یہ صرف کمیٹیوں کی چیئرمینیوں کے لیے آپ بیٹھ گئے، آئندہ نہیں بیٹھیں گے؟ دیکھیں یہ تو عمران خان نے بھی کہا ہے نا، فنکشننگز آف دی گورنمنٹ آفیشلز کا آپس میں ملنا، جس طرح ہمارے چیف منسٹر ملے تھے وزیر اعظم صاحب سے، وہ کوئی کبات نہیں ہے، آپ ملیں بھی اور معاملات کو بھی آگے لے کے چلیں، مگر ایک بات کہ ہم نے ان کو لیجٹیمیٹ حکومت ماننا ہے وہ ہم نے نہیں ماننا، ان کو ہم ڈاکو سمجھتے ہیں، انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئے ہیں، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہوں نے عوام کا مینڈیٹ اور ووٹ چوری کیا ہے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی بجائے ایک انہوں نے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا، اور انہوں نے وہ ذلت کا راستہ اٹھایا ہے نواز شریف نے کہ جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس جیسے کیلیبر کے بندے کو۔ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین آپ نے شعیب شاہین صاحب کی گفتگو سنی، ان کا موقف ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں، اس سٹیک ہولڈر میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ تجزیہ نگاروں کی رائے جانیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ میرے ساتھ بہت سینئر 2 تجزیہ نگار جن کی پاکستان کی سیاست پر گہری نظر ہے موجود ہیں۔ اجمل جامی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اور نذیر لغاری صاحب بھی کراچی سے میرے ساتھ ہیں۔ ہم ان دونوں سے آج کی جامی صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ بڑی خبر تو یہ ہے کہ احتساب عدالت کے جج نے بانی تحریک انصاف پر ریاستی اداروں اور کسی کے خلاف بیان دینے پر پابندی لگا دی ہے، اور آپ پر اور مجھ پر بھی یہ پابندی لگا دی ہے کہ ہم اس کو رپورٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ میرا خیال ہے آپ نے سوال ہی ایسا کیا کہ مجھے لگا مجھ پہ بھی پابندی آ گئی ہے تو میں اس پہ کیا تبصرہ کروں۔ نہیں آپ مزمل صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں، نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے استاد ہیں اور
جو ایڈیٹر کا کردار ہے ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پیغام یا مشورہ یا صلاح انہیں پٹیالہ کے مکین جناب عمران خان صاحب کو دی جا رہی تھی، اس طرح سے سنگل آؤٹ کر کے ادارے کے سربراہ کے بارے میں اس طرح گفتگو آبویسلی وے فارورڈ نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر چونکہ تم معاملات وہیں رک جائیں گے. اگر آپ اسے ضد یا نام میں بدلیں گے اور کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کریں گے تو اس سے تو معاملہ فہمی نہیں ہو سکتی. میرا خیال بھی ہے اور کچھ رائے بھی ہے معلومات کی بنیاد پر کہ ایک عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی، بالخصوص ان کے پہلے بیان کے بعد، کہ آپ اس طرف نہ جائیں بلکہ اس معاملے کو دبائیں تاکہ راہ کھلے. ایک ویکیوم تھا، ایک خلا تھا کنیکٹیوٹی کے لیے، انگیجمنٹ کے لیے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک وقت ہم ڈیل کی معاملہ فہمی کی بات سن رہے تھے اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس 2 یا 3 سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اگر کچھ ایسا تھا بھی تو وہ رک گیا. ان کا بیان خود، ایسے جو بیانات تھے وہ خود اس بات کی دلیل تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اسے مسترد کر رہے ہیں کیونکہ ان کی شرائط کچھ اور ہے. اب بالآخر عدالت کو بیچ میں آنا پڑا کیونکہ پارٹی کے کئی سینئر لوگوں نے جو نسبتاً زیادہ سیاسی کردار رکھتے ہیں، میں وکلا قیادت کی بات نہیں کر رہا، ان کی جانب سے اور کچھ خیر خواہوں کی جانب سے بھی انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ اس ڈگر پہ آپ نہ چلیں. انہوں نے پہلی بار بھی اسے اگنور کیا، دوسری بار بھی اگنور کیا، تو اب آبویسلی قانون اور آئین یعنی عدالت کو حرکت میں آنا پڑا اور اب ان پہ پابندی لگائی گئی اور ہمیں پابند کیا گیا کہ آپ ایسے بیانات کو نشر نہ کریں. اب اس کی بھی توجہ ہے، آئین اور قانون وسیع تر قومی مفاد کی بات بھی کرتا ہے، نیشنل انٹرسٹ کی بات بھی کرتا ہے، عدالت کے احترام کی بات بھی کرتا ہے، اداروں کے احترام کی بات بھی کرتا ہے. تو اس کے تابع پھر ہم آگے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. آپ کے پاس واپس آتا ہوں. لغاری صاحب پہلی دفعہ تو نہیں ہے، نواز شریف پر بھی پابندی رہی ہے اور بھی مریم نواز پر بھی پابندی رہی ہے، اور عدالتوں کی جانب سے کسی کا بیان نشر کرنے کی پابندی کی ایک روایت شروع ہوئی ہے جو اب جاری ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ عدالتوں کا اپنا ایک دائرہ کار ہے اور اس کا تعین جو ہے وہ قانون کرتا ہے، آئین کرتا ہے اور پریسیڈنٹس آف دا کورٹس کرتی ہیں، اور کوئی نیچرل لا ہوگا تو وہ بھی کرتا ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ عدالتیں ایک صحافی کے طور پر میرے ڈومین کے بارے میں طے کریں. میں تو قوانین کو دیکھوں گا، ریاست کے جو بھی قوانین ہیں میں ان کا پابند ہوں. مجھے ان کی پابندی کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اسے وائلیٹ کروں، میں تو اس کا پابندی کروں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عدالت کے روبرو یہ کہے کہ میرے سر میں درد ہے اور عدالت یہ سمجھے کہ اس سر درد کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں پر الزام لگا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے سر پر درد ہے، تو اس کو کون، اس کی تعبیر و تشریح کون کرے گا؟ عدالت کے کسی بھی اس فہم کا کون تعین کرے گا کہ جو کچھ کسی نے کہا ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو عدالتیں اگر اس طرح کے سکتا ہے فلاں نہیں بول سکتا ہے اور فلاں موضوع پر بول سکتا ہے، فلاں موضوع پر نہیں بات کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کورٹ کی پروسیجرز کے دوران جو بھی چیزیں زیر بحث لائی جاتی ہیں انہیں کیسے آپ روک سکتے ہیں یا کیسے عدالتیں روک سکتی ہیں؟ کسی بھی شخص کو عدالت اپنے روبرو کوئی بات کرنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ ایون یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنے دی ہے، اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ان کی رپورٹ، ان کی عدالت کی کارروائی کا حصہ ہے، تو میں اس کو رپورٹ کرنے سے کیسے روک سکتا ہوں؟ اور میرا یہ کام ہے کہ میں اس کو رپورٹ کروں. یا نواز شریف کا نام لینے پر بھی پابندی لگائی گئی تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا آپ کو؟ اس سے ان اداروں نے جن میں پابندی لگائی انہوں نے کیا، ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کا نام نہیں لے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ریاست نے اس کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں؟ کیا ریاست نے ایک بڑا ایسا عوام کو بہت بڑا ریلیف کسی بھی سینس میں دے دیا ہے جو ان پابندیوں کا سبب بنا ہو، یا ان پابندیوں پر عمل کرنے سے کوئی عوام کے لیے کوئی نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ انہیں زندگی کی سہولتیں میسر ہو جائیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اپنے سخت پروسیڈنگز میں جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، قانون اور آئین کے مطابق اور حقائق کے مطابق گفتگو بھی کرنی چاہیے اور فیصلے بھی کرنے چاہیے. نہیں جی فلاں بیان نہیں دے گا اور فلاں کا بیان کو رپورٹ ہی نہیں کیا جائے گا، یہ میری سمجھ سے والا تر ہے. ہم عدالتوں کے روبرو کہی ہوئی باتوں کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ناشائستہ بات ہوگی. ہمارے اندر بھی ایک سیلف سینسرشپ موجود ہے. ہم نے 5 سال سے زیادہ عرصے تک
सेंसर के कैंसर को भुगता है, हमने उस अजाब को भुगता है कि हम अपनी कापियां ले जाकर खड़े होते थे, अफसरान के रूबरू जाकर कहते जनाब इनको चेक कीजिए, कोई काबिल एतराज़ बात तो नहीं है। और वो जब पढ़ते तो ये कहते थे कि नौजवान ने पिस्तौल को चूमा और अपने सामने खड़े हुए रकीब पर फायर कर दिया, तो उन्हें और किसी बात पर एतराज़ नहीं, ये चूमा जो है ये गलत है, इसको निकालो, ये क्यों लगा हुआ है। ठीक, इसी तरह से उनने कहा कि नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली, तो वो कहता है कि जनाब दिल पर चल जाएगा, ये दाश्ता नहीं चलेगा, इसको निकालें। अगर इस तरह की चीज़ें आने लगी और हमारे बारे में इस तरह के फैसले होने लगे तो हम तो ये सेंसर भुगत चुके हैं। हमारे अंदर भी एक सेंसर ऑफिसर है, हमारे अंदर भी एक पाकिस्तानी मौजूद है, हम तय करते हैं कि पाकिस्तान के क्या है क्या नहीं है। ये कैसे है कि हमें समझाया जाए कि जनाब फलां चीज़ को रिपोर्ट करेंगे, फलां चीज़ को रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारी हदूद और कयूद क्या है, वो जो कवानीन में है या जो अदालती फैसलों में आती हैं। जामी साहब, ये जो हम बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं नाम लेने की बजाय, ये भी तो सेल्फ सेंसरशिप ही है हमारा। ये मुझे मालूम नहीं कि उनकी तस्वीर को ना दिखाकर क्या हासिल कर लिया, वो भी सेल्फ सेंसरशिप है या ये बिल्कुल है, या हमने उनका नाम ना लेके क्या हासिल कर लिया। लेकिन मैं इससे पहले शामी साहब से प्रोग्राम करता था, अब अपना प्रोग्राम करता हूँ, हमने तो कभी उनके नाम को लिखने से या बोलने से इनकार नहीं किया, लिया है, एहतराम से लिया है, तनकीद भी उन पे की है। हमने तो कभी उनकी तस्वीर दिखाने से उस फैसले की हिमायत नहीं की। ये जो बानी तहरीक इंसाफ का जुमला आपने यूज़ किया, लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरे नज़दीक ये आई थिंक माजी में जो कुछ हदायत थी उनकी वजह से सेल्फ सेंसरशिप हमारे यहाँ आ गई है, जो लगारी साहब माजी के हवाले देते हुए ठीक निशानदेही कर रहे हैं कि वो सेंसरशिप या दबाव इस कदर रहा और है मीडिया के ऊपर तमाम अदवार में कि फिर हम आदी हो गए, ट्यून हो गए कि इससे पहले कुछ कहा जाए हम खुद ही पतली गली से निकलने को आप जानते हैं। लेकिन ये अब रुक नहीं सकती ये चीज़ें, ना आप बानी चेयरमैन लिख के मकासद हासिल कर सकते हैं, ना आप उनकी तस्वीर बंद करके मकासद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ 16 से 18 या 19 करोड़ आवाम के पास मोबाइल फ़ोन है, जहाँ पे अगर आपने एक्स को बंद भी कर दिया है तो VPN के जरिए लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर मल्टीपल मीन्स हैं जिसके जरिए वो बात हर शहरी सुन सकता है, जान सकता है, जो उसे पसंद है, सुनना चाहता है, जानना चाहता है। इसलिए मेरी और आपकी ये थोड़ी बहुत जो सेल्फ सेंसरशिप है, इट इज काउंटर प्रोडक्टिव और इसकी एफिकेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस दौर में। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि कम्युनिकेशन के जदीद दौर में, जबकि मीडियम बहुत वसी हो चुके हैं, ऐसी कोई भी जो तरकीब होगी वो फायदेमंद, सूदमंद नहीं होगी। ये लगारी साहब जिन दिनों में जो भुगत चुके हैं, कोड़े खा चुके हैं, अखबारात के सफेद जाते थे, वो अब इन्हें समझना चाहिए रियासत को। हमारी स्क्रीन भी तो लगारी साहब सफेद जाने का मौसम नहीं आने वाला कि हम ना स्क्रीन पे कुछ दिखा सकें तो सफेद ही भेज दें इसको। आपकी स्क्रीन ब्लैक होगी, सफेद नहीं होगी, ठीक है ना। एक दौर हमारी स्क्रीन के लिए भी मसाइल पैदा होने की बात दूसरी है। मसला ये है कि जैसे जामी साहब कह रहे हैं, अब रोक क्या सकते हैं, मतलब ये है कि अब तो वहाँ पर टिकटॉक ने चैलेंज कर दिया है कि प्रेसिडेंट का हुक्म कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे इतने वो हैं, हमारे कंज्यूमर हैं, हमारे इतने ज़्यादा लोग हैं, अमरीकी करोड़ों अमरीकी हमें फॉलो करते हैं, आप कैसे हम पर पाबंदी लगा सकते हैं। वहाँ पर इस तरह का बहस शुरू हो गई है। अब हमारा तो एक बाकायदा रेगुलेट करता है हमें, हमारी बाकायदा एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, हमें कौन सा खतरा हो सकता है रियासत को कि हमारी बातों पर, हमारी कही हुई बातों को जो है वो उन पर पकड़ की जाए। मसला यह है कि भाई इस मुल्क के रिवायात हैं, इस मुल्क के कन्वेंशन हैं, इस मुल्क की कस्टम्स हैं, इस मुल्क के कवानीन हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का नाम लिया गया तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, अब अल्ताफ हुसैन का नाम ले सकते हैं, हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। ये कौन सा तरीक़ाकार है भाई, ये कौन सी रियासत में हम रहते हैं? हम कोई पत्थर के दौर में रह रहे हैं, हम जंगल के दौर में रह रहे हैं। ये इस तरह के तरीके जो हैं, क्या इस तरह से हम इंसानों को रोक सकेंगे? ये पाबंदियां लगाकर हम किस तरह का मामला, मैं इंतहाई एहतराम से वो कोर्ट के नहीं पूरा कर लें आप, इंतहाई एहतराम से कहता हूं कि जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि इन चीज़ों को नहीं रोका जा सकेगा। ये चीज़ों से रियासतें, अगर रियासत इतनी कमज़ोर है कि किसी का नाम लेने से उसको खतरा लाक है, तो फिर तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे, फिर तो कोई बात ना हुई। फिर रियासत किसी को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी अगर किसी का नाम आने से जो है, या इस तरह का किसी का बयान आने से मसाइल पैदा होते हैं। तो ये बहुत ही कमज़ोर होने की दलील है हमारे उस इदारे की भी और उस रियासत के भी, जहाँ पर हम इस तरह की बात ही नहीं कर सकते, इस तरह का नाम ही नहीं ले सकते हैं। ठीक है जामी साहब, कुछ लोग ना अब कहते हैं मुकाफ़ात अमल है,
پہلے دیکھیں جو کچھ خان صاحب نے کیا ہے وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے نواز شریف کے نام پر پابندی لگائی، ان کے نام پر پابندی لگ گئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلثوم نواز کی بیماری پر سیاست کی، اس کو کیا. آج بشرا بی بی کی بیماری پر سیاست ہو رہی ہے اور پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، جیسے کل کلثوم نواز کی بیماری کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ وہ فیک ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی کو کچھ نہیں ہوا. آپ بھی مکافات عمل سمجھتے ہیں، پیئنگ ان دا سیم کوائن سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ آپ عوام کو اور اللہ کو کرنے دیں. اچھا، یہ عوام طے کرے. آپ خود کو عوام میں نہیں سمجھتے، آپ خود کو خواص میں سمجھتے خدا ہیں. کی ذات پاک اور عوام جو ہیں جو آئین کے تحت اپنا پسند کا اظہار کر سکتے ہیں، ان دونوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں. میں اور آپ دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس پہ مثبت یا منفی تنقید کر سکتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ان کی اہلیہ کے ساتھ ہوا، اگر وہ غلط اور تب بھی ہم نے کہا کہ یہ بنیادی سیاسی اخلاقیات کی منافی ہے، تو ہم آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. اگر بشرا بیگم یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کی مرضی کی لیب یا مرضی کے ڈاکٹر کے ذریعے ان کا چیک اپ ہو، تو ایک انڈیپینڈنٹ ایسی انکوائری کر دی جائے تاکہ ان کی بھی تشفی ہو اور سرکار بھی مورد الزام نہ ٹھہرائے. اگر کل خواتین قیدیوں کے ساتھ عجب سلوک تھا تو آج بھی عالیہ حمزہ یا صنم جاوید جیسے بیک وقت لاہور میں یا میاں والی میں بھی موجود تھیں اب تک کے پرچوں کے مطابق، جو کہ بہت ہی کوئی امپاسبل کو ٹائم ٹریول کے ذریعے کر رہی ہوں گی، تو بھی غلط ہے. یہ ہمیں پھر معیار ایک سے رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تب ٹھیک تھا اور آج غلط ہے. جیسے پی ٹی اے کے اکثر چاہنے والے سمجھتے ہیں جو آج ہو رہا ہے وہ تو ظلم کی انتہا ہے، لیکن جو ان کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سمجھتے نہیں جی وہ تو بالکل قانونی آئینی اور ہم نے تھوڑی کیا تھا، پہلے سے کیسز ہدایت تھے. دونوں کو غلط کہنا پڑے گا، ایسے سیاست آگے نہیں چل سکتی. لغاری صاحب، دونوں کو غلط کہنے سے معاملہ چلے گا یا کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو اپنے کیے ہوئے کی پہلے معافی مانگنی ہوگی تاکہ یہ سیاسی طور پہ یہ امن ہو سکے، دونوں ٹروس ہو سکے ایک دوسرے کے درمیان؟ دیکھیں، معافی تو سب کو مانگنی ہے جن جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. اس ملک میں بہت سے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیب میں سے قرآن مجید نکال کر اس کا حلف اٹھاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا، اگر یہ کام کیا ہوا ہوتا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے ایک کے لیے ٹھیک تھا تو دوسرے کے لیے بھی ٹھیک ہے. اگر وہ مکافات عمل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس نے غلط کیا تھا تو سب اس کو غلط کہہ رہے ہیں. وہ تو یہ تک تیار تھے کہ پوری اپوزیشن کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، فزیکلی ختم کر دیا جائے. یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں، ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں، یہ بات کسی نے نہیں سنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو ان کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو اس بات کے لیے تیار تھے. وہ تو کہتے تھے، انہوں نے آج کے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہے، انہوں نے آن کیمرہ یہ کہا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے غربت نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. اپوزیشن سب سے بڑی بیماری تھی جناب عمران خان کے لیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے، کسی اور کا خیال اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ انہوں نے ایک مسائل پیدا کیے ہیں پاکستان کو. عمران خان کا یا میں ان کو کہوں تو ان کا سب سے بڑا جرم ہے اس ملک کے ساتھ کہ انہوں نے ہماری سول جو لیڈرشپ ہے، جو ہماری پولیٹیکل اسپیس تھی، اس کو منیمائز کیا ہے، اس شرنک کیا ہے، ہماری اسپیس کو شرنک کر دیا ہے اور سیاست جتنا وسیع تھی اسے سمیٹ کے ایک کوزے میں لے کر آئے ہیں اور اب خود بھی بند پڑے ہوئے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایسا نہ کرنا یار، ویسا نہ کرنا بھائی، یہ نہ ہو جائے بھائی، وہ نہ ہو جائے. ہم صحابی میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. کہیں سنیں کہ جی نذیر لغاری کو کہا گیا کہ نہیں آپ نہ بات کریں، کسی نہ کسی کو کہا گیا اجمل جامی صاحب بات نہ کریں، مزمل سہروردی صاحب بات نہ کریں. اس طرح کی اگر چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر تو عجیب بات ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کا کیا دھرا ہے، ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط کیے گئے تھے اور اب بھی وہ ایک عذاب کے طور پر انہوں نے یہاں جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں بھی ایک عذاب کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کوئی، میں پہلے بھی اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں اور بہت زیادہ، وہ پاپولرٹی تو کھل گئی ہے نا جب ووٹ بینک کو یہ یقین ہوا ہے کہ ہمارے لیے ایک کرامت نہیں ہے تو گئے ہی نہیں ہیں. آپ نے اس کے دیکھا الیکشن میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں لوگ گئے نہیں ہیں، آخری انہوں نے رخ نہیں کیا ہے اس کا. ووٹ بینک بیلٹ پہ نہیں آیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جامی صاحب، معروف صنعت کار نے کہا ہے کہ اڈیالہ والوں سے بھی بات کریں اور دلی والوں سے بھی بات کریں. ایک رائے ہے کہ صنعت کاروں کو، تاجروں کو سیاست میں نہیں توجہ دینی چاہیے، وہ معاشی پالیسیوں پہ بات کریں.
وہ سیاست پر بات کر کے ایک سیاسی جماعت کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور ایک رائے ہے کہ وہ سیاسی درجہ حرارت کی کمی کی بات کر رہے ہیں تاکہ معیشت چل سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشورہ ان کا جو ہے وہ قابل غور ہے، یا انہوں نے اپنی ڈومین سے باہر بات کی ہے؟ ایک رائے ہے کہ ان کی ڈومین نہیں ہے. نہیں، بالکل ان کی ڈومین ہے، کیوں نہ ہو. اس ملک کا تاجر ہے، یہاں سرمایہ کاری کرتا ہے، لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے، اس کے سٹیکس جڑے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اگر اس کا درد لے کے کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے، جو کہ قابل فہم بات ہے، چاہے آپ کو ان کی سیاست یا تجارت پہ تنقید ہو، اعتراض ہو، لیکن بات قابل فہم ہے، اور یہ بات ایک سے زائد بار کی گئی ہے. آج ہی میری اس موضوع پہ ایک انتہائی بزرگ ہستی سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کے سامنے تجویز رکھی، تو انہوں نے کہا اگر میں شہباز شریف کی جگہ ہوتا یا انہیں مشورہ دینے والا ہوتا تو میں عارف صاحب کو کہتا ہے کہ بسم اللہ کیجئے، آپ جائیے اڈیالہ کے مکین سے مل کے تو آئیں، پوچھیں ان کی کیا رائے ہے. ان کی ملاقات کریں. لغاری صاحب آپ کا بھی خیال ہے کہ اڈیالہ کے مکین سے کچھ بات کر لی جائے؟ میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ کچھ تاجر واقعی جا کے ملنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کچھ پولیٹیشنز جو غیر جانبدار طبیعت کے دو چار تھے، انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کی تھی. مسئلہ اپنی پوزیشن پر ڈٹ جانے کا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیڈ لاک ہے اور ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے پولیٹیکل، اور اسی وجہ سے پھر ہم یہ ہٹ درمی پر مبنی سخت سٹیٹمنٹ سنتے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. کہ جب تک ڈیڈ اینڈ پہ ہمیں رکھیں گے تب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ٹھیک، میں پر ٹائم کی کمی ہے جامی صاحب، ٹائم کی کمی ہے. لغاری صاحب کا آخری کامنٹ لوں، پھر مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آپ دونوں کو. جی لغاری صاحب. جی میری یہی گزارش ہے کہ انہی کو کہا جائے، جناب عارف حبیب صاحب جائیں اور جا کر دلی میں ان کو راضی کریں مودی کو، جو مودی کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار نہیں. وہ ہمارے عابدہ پروین کو اور نصرت اپنا راحت فتح علی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو ان کا نام سننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے کھلاڑی کو آپ دیتے ہیں کہ جی آپ گیم نہیں کھیل سکتے ہیں، اسپورٹس پر اور کلچر پر بات کرنے کو تیار نہیں. مودی تو سیاست پر کیا بات کریں گے، مسائل پر کیا بات کریں گے. اور اسی طرح سے وہ خان صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر، وہ تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ بات کر لی تو اسی دن میری مقبولیت دھڑام سے نیچے گرتی ہوگی. اگر ایسا خطرہ ہے آپ کو اپنی مقبولیت کا تو پھر ٹھیک ہے، آپ بیٹھے رہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے، انہیں بھی کرنی چاہیے اور اپنی شرائط پر بات کرنی چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بات کچھ کریں اور اس کے بعد عوام سے کوئی اور بات کریں. ایسا نہیں، کھلے بات ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے چاہتا ہے آپ آ جائیں میچ پر، وہ بھی بات کریں وہ بھی بات کریں، ہم بھی لوگ سنیں. جس طرح بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، اجمل جامی صاحب مجھے جوائن کرنے کا. ہم نے آج کے موضوعات پر ان سے بات کی. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ معیشت پہ بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات کریں گے پاکستان کی معیشت پر. سٹاک ایکسچینج اوپر جاری ہے، سعودی سرمایہ کاری کی بات ہوئی، ایرانی صدر آئے، $10 بلین کی بات ہوئی، لیکن اصل معاشی حقائق کیا ہیں؟ ایک اچھی تصویر سب کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس اچھی تصویر کے پیچھے کیا کوئی ٹھوس بنیاد موجود ہے یا ابھی صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب. ہم ان سے کچھ جانیں گے اندر کی بات. السلام علیکم فاروق صاحب. جی مزمل صاحب، تھینک یو ویری مچ. فاروق صاحب، یہ سٹاک ایکسچینج کا ببل کب برسٹ کر جائے گا؟ آرٹیفیشل کہہ رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کوئی پیچھے معیشت میں کوئی اتنی استحکام کو 10 دن میں کیا آ گیا ہے کہ آپ 72,000 پہ پہنچ گئے ہیں. تو سٹا ہو رہا ہے، جوا ہو رہا ہے، آرٹیفیشلی اوپر لے کے جا رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں جینوئنلی جا رہی ہے؟ مزمل صاحب، سٹاک مارکیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں. جو اصل حقائق ہیں جن کو 24 کروڑ پاکستانی روزانہ فیس کرتے ہیں، ذرا ان کو سامنے رکھ لیں. اور میں صرف یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مئی کے مہینے 2023 کا جو سال تھا، اگر اس کو سامنے رکھ لیں اور 2 یا 3 چیزیں یاد کر لیں. مئی کے مہینے میں پچھلے سال جو انفلیشن ریٹ تھا وہ کوئی 40% پہ پہنچ گیا تھا. اگر میں آپ کو یاد کراؤں کہ اس مئی کے مہینے میں حکومت نے ہمیں بتایا کہ آٹے کی قیمت میں 12 مہینوں کے اندر 99% کا اضافہ آیا تھا.
اگر آپ کو یاد ہو انڈے کوئی 90% بڑھ گئے تھے ایک سال کے اندر، چاول 85% اوپر تھی، اور گیس کی قیمتوں میں کوئی 570% اضافہ ہے۔ میں نے ایک گراف بھیجا ہے، آپ کو بھی بھیجا ہے، آپ کے پروڈیوسر کو بھیجا ہے، اگر اس کو آپ اسکرین پہ ہے اس وقت، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس گراف کو۔ آپ ذرا سوچئے کہ مئی کے مہینے میں جو آگ کا دریا تھا جس میں سے 24 کروڑ پاکستانی گزر رہے تھے، پر یہ 2023 تھا، میں تو آپ سے 24 میں بات کر رہا ہوں۔ اب 24 میں آ جائیں تو وہ بھی گراف دیکھ لیجئے کہ ہم 38% سے کہیں 20-21% پہ آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے دریا سے گزر گئے ہیں۔ ابھی یہ کہہ دینا کہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں، بالکل بھی نہیں ختم ہوئی۔ اس کو اگر آپ عام آدمی کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جو مہنگائی کا گھوڑا تھا وہ آج سے ایک سال پہلے لگ بھگ 40 کلومیٹر کی رفتار پہ بھاگ رہا تھا۔ آج بھی مہنگائی ہے لیکن اس کی رفتار جو ہے وہ تقریباً آدھی ہو گئی ہے۔ کہاں نظر کیسی باتیں کر رہے ہیں فاروق صاحب؟ پیٹرول 290 روپے پہ ہے، بجلی مہنگی ہوئی جا رہی ہے، گیس مہنگی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ تین چیزیں اگر کوئی گورنمنٹ میں 2 ماہ میں 3 دفعہ مہنگی کر دے گی تو آپ مجھے بتا رہے ہیں انفلیشن نیچے چلا جائے گا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس رفتار سے مہنگائی ہو رہی تھی اس رفتار میں 50% کمی آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ جو دیکھیے ہمارے 2 آگ کے دریا تھے جس میں سے ہم گزر کے نکلے ہیں۔ ایک تو مہنگائی کا جو 24 کروڑ پاکستانیوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، دوسرا جو ہے وہ ڈالرز کا ایک سنگین شدید قسم کا فقدان تھا۔ ایک اور گراف میں نے آپ کو بھیجا ہے، ذرا آپ دوبارہ سے مئی 2023 کو فورن ایکسچینج کے ریزروز دیکھ لیجیے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک، اور ہمارے پاس کوئی 3.5 ارب ڈالر کے ذخائر پڑے تھے۔ وہ تھا آگ کا دریا۔ اب اس پیریڈ کے دوران دیکھیں کہ ایک سال کے اندر ہم 3.6 ارب سے کئی 8 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں۔ کافی نہیں ہے، لیکن آگ کا دریا جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوور دا ہمپ، وہ جو اونٹ کا ہمپ ہے اس کی چڑھائی تھی، اس سے اب ہم نیچے اتر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے اگلے 3 ماہ میں اور نیچے اتریں گے یا یہ اب 1 سال ایسے ہی رہ جائے گا؟ اچھا، اب دیکھیے کہ کچھ کام جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا وہ بڑے پتے کا سوال تھا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس عوامل ہیں، یا یہ سٹہ بازی چل رہی ہے، یا یہ قیاس آرائی چل رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو اپنی ذاتی اوپینین نہیں بتاتا۔ اکنامکس میں ایک چیز کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو انویسٹر وزڈم، یعنی کہ دنیا بھر کے جو انویسٹر ہیں وہ اس وقت پاکستان کے متعلق کیا پیغام دیتے ہیں۔ ایک پہلا پیغام تو آپ سوچئے کہ دوبارہ سے اگر پچھلے سال جائیں، جو عالمی منڈیوں میں پاکستان کے انٹرنیشنل ڈالر کے بانڈ ٹریڈ ہو رہے تھے، جو $100 کا بانڈ تھا مزمل صاحب وہ $40 کا مل رہا تھا۔ آپ پچھلے سال $100 کی بانڈ کی ویلیو 40 روپے کی آپ کو مارکیٹ میں عالمی منڈیوں میں مل رہی، اس کے بعد 1 سال کے عرصے کے اندر وہ ڈبل ہوا ہے۔ اب بانڈ کی قیمت عالمی منڈی میں کیوں بڑھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ جو عالمی منڈیوں میں انویسٹرز ہیں، سرمایہ کار ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ بڑھائی ہے پاکستانی بانڈ کی، انہوں نے پاکستانی بانڈ خریدنے شروع کیے ہیں۔ یہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں کیے، ان کے پاس اپنی کوئی وجہ ہے
اور اس وجہ کو ڈھونڈنے والا سوال آپ نے شروع میں پوچھا تھا، جس کو میں نے کہا بڑے پتے کا سوال. اب آپ سوچئے کہ جو پاکستان کو معاشی بیماریاں ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہیں، وہ ہمیں بھی پتہ ہیں، وہ پچھلے 25-30 سالوں سے پتہ ہے. ان کا جو علاج ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ کوئی چھپا ہوا کوئی پیچیدہ قسم کا علاج نہیں ہے. ایک ایگزامپل آپ سامنے اٹھا کے دیکھ لیجیے. پچھلے 30 سالوں کے اندر میں نے گنے ہیں کوئی 14 وزرائے اعظم آئے اور گئے، اور ان 14 وزرائے اعظم کے ٹینیئرز کے دوران پی آئی اے نے 830 ارب روپے کا میں متفق ہوں نچکاری کے حوالے سے، لیکن ذرا اور کچھ جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے. کیا یہ ٹریڈر سے ٹیکس لے لے گی یہ حکومت، یا حفیظ شیخ ناکام ہے، شوکت ترین ناکام ہے، اسحاق ڈار ناکام ہے، شوکت عزیز ناکام ہے، پرویز مشرف ناکام ہے؟ یہ جو آگ کا دریا ہے کہ تاجروں سے ہم ٹیکس نہیں لے سکتے، ممکن ہوگا یا نہیں؟ اچھا، پہلا آپ نے دشکاری والا آپ نے کہا کہ آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ جو 25 سال میں 30 وہ سال تو اب میں کام ہو رہی ہے نا، اب تو سب اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ بیچ دیں نقصان کے ادارے، ان پر کیا بات کرنی، وہ تو بک رہے ہیں. آگے چلیں. اب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے وہ ریٹیلر کا بینک ہے، اور وہ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے یا نہیں لگا پاتے. دیکھیے، دوبارہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قانون سازی پاس ہو گئی ہے. ریٹیلرز کا ٹیکس کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. شروع کئی دفعہ ہوا ہے فاروق صاحب، آگے ناکام ہو جاتا ہے. ڈار صاحب بھی بڑی اسکیمیں لے کے آئے، شوکت ترین صاحب نے بھی لائیں، مشرف صاحب نے ٹرائی کیا، 22 دن ہڑتال ہوئی، ایوری بڈی ٹرائیڈ فیلڈ. جی، فیوچر کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ جو پاکستان کا ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں ہے. آج سے 12 سال پہلے ہمارے بجٹ کو اگر آپ نکال کے دیکھیں تو اس میں حکومت کا ٹیکس کا جو حد تھا وہ 1500 ارب کا تھا، اور اس سال حکومت نے خود سے بتایا ہے کہ انہوں نے 9400 ارب کا ٹیکس اکٹھا کیا ہے. ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں، حکومت کے جو نقصانات ہیں، حکومت کی جو ادارے نقصان کر رہے ہیں، اس کو کس طرح نقصان سے بچانا ہے. یہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ ٹیکس اکٹھا کر کے پی آئی اے میں 830 ارب ڈالر 30 ارب روپیہ ڈبو دیں، آپ پاکستان سٹیل میں ڈبو دیں. یہ کوئی کارنامے کی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستانیوں سے ٹیکس چھین کے ٹیکس اکٹھا کر کے ہم نقصان کر دیں گے اور حکومتی اخراجات میں ضائع کر دیں گے. اصل فوکس یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کو کم کس طرح کرنا. چلے، میرا ٹائم ختم ہے. آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مئی 2023 آگ کا دریا تھا، مئی 2024 آگ کا دریا عبور کر لیا، مئی 2025 کسی گلستان میں آپ سے ملاقات ہوگی یا ابھی ہم صحرا میں ہی کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تو معاشی فیصلہ سازی سیاسی اثر و رسوخ کے تحت کی جائے گی تو کوئی گلستان کی امید نہ رکھیں. تو مئی 2023 اور اپریل 2024 کے درمیان کا فرق آپ کو نظر آتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشی فیصلہ سازی جو کی گئی ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ کے تحت نہیں کی گئی، وہ سیاسی اثر و رسوخ سے بالا تر ہو کے کی گئی. ٹھیک ہے، اس تو سیاسی حکومتیں ختم کر دیں فاروق صاحب، ٹیکنوکریٹس ہی چلا لیں پھر یہ پاکستان. مزمل صاحب بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیے، ہم ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینا چاہتے کسی قسم کی بھی. دنیا میں اتنی ساری ایگزامپلز ہیں. ساؤتھ کوریا نے سیاست اور معیشت کو الگ کر کے دکھایا،
تائیوان نے سیاست اور معیشت کو الگ کر کے دکھایا، بنگلہ دیش نے سیاست اور معیشت کو الگ کر کے دکھایا، اتنے سارے ممالک اور ہیں جنہوں ٹھیک نے ہے فاروق صاحب، آج وقت کی کمی ہے، فاروق صاحب کا پیغام ہے سیاست اور معیشت کو الگ کریں، آپ مئی 2025 میں زیادہ بہتر نتائج کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔